बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून और रशीद साहब, इसके साथ साथ हमें सीनियर तज्जिया का डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे कि अपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने को तैयार हैं। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान कर दिया गया। हुकूमत मुखालिफ ये तहरीक अपोजिशन जमातों की तरजीहात अवाम की मुश्किलात हैं या फिर अपनी परेशानियां? क्या हकीकत में कोई भरपूर तहरीक चलाई जाएगी? क्या अवाम भी हुकूमत के मुखालिफ तहरीक के मुंतज़िर है? इन तमाम अहम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि समंदर में तेल और गैस के ज़खायर करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद कुछ ना निकला। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कौम को ख्वाब ही दिखाते रहे? इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ डॉलर की ऊंची उड़ान का भी जिक्र करेंगे। स्टॉक मार्केट मुतासिर हुई, बैरूनी कर्जों में कई गुना इजाफा हो चुका है। इस बेलगाम डॉलर को लगाम कौन और कैसे डालेगा, इसका भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मुआशी बहरान में नैब का कोई कसूर नहीं। कारोबारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स और खवातीन को नैब के दफ्तर नहीं बुलाया जाएगा। नैब पर मुल्की मुआशी ज़बू हाली का इल्जाम आखिर क्यों? क्या चेयरमैन नैब किसी दबाव का शिकार है? ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर में बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक भी खास तौर पर बात करेंगे। मगर सबसे पहले उसकी बात करेंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसका ऐलान कर दिया गया हारून साहब अपोजिशन जमातों की जानिब से। पहले वन बाय वन सामने आ रहा था, अब सब एक जान हो गए, यकसुबान हो गए। क्या वाकई हुकूमत के लिए कोई खतरा पैदा होने जा रहा है? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन जाहिर है जो हालात थे, जितनी बेचैनी थी, अपोजिशन का काम यही है उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन क्या फौरी तौर पे तहरीक चल सकती है? अगर ऐसा होता तो APC का भी ऐलान होता, उसकी तारीख़ का भी ऐलान होता, किसी स्ट्रेटजी का भी ऐलान होता, मुमकिन है कोई मुत्तहिदा महाज बन सकता। कोई मुत्तहिदा महाज नहीं बना है, किसी स्ट्रेटजी का ऐलान नहीं हुआ, किसी प्रोग्राम का ऐलान नहीं हुआ है। अगर तहरीक चल सकती है और बढ़ सकती है तो बतदरीज हो सकता है, फौरी तौर पे नहीं हो सकता। वहाँ तो ज़्यादातर तबादला ख्याल होता रहा, यानी कौमी हुकूमत की भी बात हुई जिसे अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। वहाँ लियाकत बलोच साहब ने यह भी कहा कि भाई आप लोगों को अपनी गलतियों पे भी गौर करना चाहिए। नून लीग को और पीपल्स पार्टी को 5-5 साल आपने हुकूमत की है। अच्छा, दूसरी तरफ नून लीग के सोर्सेज ये कह रहे हैं, ज़िम्मेदार सोर्सेज, कि हमारी बातचीत चल रही है। किससे चल रही है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 साल के लिए चले जाएं मुल्क से बाहर, हम कह रहे हैं 2 साल के लिए। फिर तो इलेक्शन सर पे आ जाएंगे, 3 साल हुकूमत के बीत चुके होंगे, तो फिर हमें ज़ाहिर है मैदान में उतरना होगा। अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। एक तो हुकूमत को लोग हमेशा मोहलत देने के हक़ में होते हैं। दूसरी बात यह है, शुरू में बेचैनी बेशक बहुत है, लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके आने से क्या होगा? अगर ये आ जाएंगे तो क्या डॉलर मुस्तहकम हो जाएगा? क्या गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी? और ये आ कैसे जाएंगे? ज़ाहिर है इलेक्शन होंगे, कोई ना कोई प्लान होगा, कोई चीज़ होगी तभी आएंगे। दूसरी बात ये, अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट बेजार हो इस हुकूमत से। तो क्या चीज़ है? और जो इन्होंने मैसेज दिया वो भी अजीब व गरीब है। यानी मौलाना फजलुर रहमान वो ज़्यादा बेचैन थे और छोटी पश्तून पार्टियाँ। तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों इनकी मदद करेगी? जो पहले पैटर्न रहा है वो तो मुझे मर्ज होता नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब फरमाएं। आज जिम्मेदार ज़राए की बात और सोर्सेज की बात कर रहे हैं, लगता है कोई डील होने वाली है डॉक्टर साहब? देखिए, सियासी चूरन बनाने का एक ख़ास तरीका कार होता है। अपोजिशन जमातें इकट्ठी तो हुई हैं, अब वो सियासी चूरन जो है उसकी एक रेसिपी होती है और उसके इज़्ज़ा होते हैं। ठीक, पहला जुज़ जो है आपको एक बयानिया चाहिए, सियासी बयानिया चाहिए। बयानिया वो जैसे शायद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो अबू बचाना बयानिया तो हो नहीं सकता। वो तो नहीं चलेगा। तो इस वक्त PMLN के पास या पीपल्स पार्टी के पास अपना कोई बयानिया नहीं है। महंगाई वाला बयानिया ज़रूर इस्तेमाल किया जा सकता है, लोग उससे बड़े तंग हैं। तो अभी तो अपना बयानिया इन दोनों पार्टीज के पास नहीं है और वो ख़ास जुज़ है, उसके बगैर वो चूरन बनता नहीं है, बिकता नहीं है। फिर इंतज़ामी ढांचा, पीपल्स पार्टी के अंदर एक इंतज़ामी ढांचा चाहिए जो लोगों को सड़कों पे ला सके। अब ये हारून साहब, पार्टी तो सखर और ठट्ठा के दरमियान की पार्टी है। इसके बाहर तो ये पार्टी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, वो 3 दर्जन सीटें वो सखर और ठट्ठा के दरमियान में लेते हैं, तो वहां पे लोगों को बाहर निकालेंगे। और N का जो वोट बेस है वो एहतजाजी वोट बेस है नहीं है। वो तो कहते हैं उनकी तारीख, आप मुझे बताइए, उनकी तारीख बता दीजिए।
پچھلے 35 سال کی تاریخ ڈھونڈ لیجئے، کیا احتجاجی ووٹ بینک ہے؟ اچھا یہ دوسرا جو اچھا تیسرا عوام تیار ہے یا نہیں، یہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. دیکھیے 8-9 مہینے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، میرا خیال میں 1.5 سال لگتا ہے جب عوام، دیکھیے اس وقت جو کھیل ہوا ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں. بلہ پکڑا دیا گیا تھا پی ٹی آئی والوں کو، اور فیلڈر نیب کے پاس پیشیاں بھگت رہے تھے، تو خالی فیلڈ تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ رن لگائیں، کھیلتے رہو. لیکن وہ ان کا سٹار بیٹسمین ہارون صاحب، سٹار بیٹسمین جو ہے وہ انڈے پہ آؤٹ ہو گیا. تو ابھی تک تو اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے، یہ اپنے بوجھ کے تلے خود ہی. دبے ہوئے ہیں. لیکن ابھی اپوزیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی چورن کے اجزاء جو ہیں وہ موجود نہیں. انکمپلیٹ ہیں بالکل. ووٹ کو عزت دو کی بات یہ کر رہی تھی مریم صاحبہ بھی. آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بیانیہ کیا ہے، انہوں نے تو واضح کر دیا ہے بیانیہ ایک ہی ہے، ووٹ کو عزت دو. اور شہباز شریف کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا جو نواز شریف کے بیانیے سے متفق نہیں تھے آج وہ بھی ان کے بیانیے سے متفق ہو گئے ہیں. نہیں، ووٹ کو تو عزت دیں لوگ. یہ تو دیکھیں فعال طبقات میں تو اس بات کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہو سکتی ہے. ووٹ کو کس نے عزت دی ہے؟ کیا نواز شریف نے ووٹ کو عزت بخشی تھی؟ یعنی جو خرید کے لوگوں کو خریدتے رہے. نواز شریف صاحب کے کتنے لوگ جیتے تھے 2013 میں؟ 120 آدمی جیتے تھے. پھر 2/3 اکثریت کیسے ہو گئی؟ وہ ان کے ووٹر تو نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپوزیشن لیڈروں پر اتنے سنگین الزامات ہوں. یعنی سینکڑوں کھاتے ہیں جعلی، جن میں اربوں نہیں کھربوں روپے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے تھے ایک دہلے کی، اب ان کی کتنی جائیداد نکل آئی ہے، اور اب وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. تو یہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے اور صدارتی نظام. کون سا صدارتی نظام؟ تو اس نے تردید کر دی عمران خان نے، کوئی صدارتی نظام نہیں آ رہا. وہ تو ایک علمی مباحثہ ہے کہ ہونے چاہیے، میرے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہونے چاہیے. وہ تو قومی اتفاق رائے سے 18ویں ترمیم جا سکتی ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. سندھ کے اختیارات چھینے جا رہے، کون چھین رہا ہے اور کون چھین سکتا ہے 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے؟ کیا کریں گے؟ اختلافات ہیں. تو اپوزیشن کا بھی حال بتلا ہے، ان کا حال بتلا ہے. میں تو ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ اور ہی نمودار ہوگا. کیا ہوگا یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، حالات کس طرف جائیں گے. سیاست میں سب سے اہم چیز وقت کا دھارا ہوتا ہے. ابھی ہم متعین طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وقت کا دھارا کس طرف بہے گا. بالکل واضح نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ایک فلوئڈ سچویشن ہے، دھند ہے، ابھی معلوم نہیں ہے راستہ. نہ انہیں راستہ معلوم ہے، نہ عمران خان صاحب کو راستہ معلوم ہے. عمران خان کا خیال ہے کہ وہ نعیم الحق کی اور فردوس عائشہ گوان کی مدد سے حکومت چلا لیں گے، اور بزدار صاحب کی مدد سے حکومت چلا لیں گے. حکومتیں ایسے لوگ نہیں چلائیں. اچھا ہم سب 4 چیزیں جون جولائی میں چلے جائیں آپ. جون جولائی دیکھیے گرمی سخت ہوگی، بجٹ آئے گا ابھی جون میں، بجٹ میں 700 ارب کے اضافی ٹیکسز لگنے ہیں، وہ تو لگیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی 220 ارب کے جو بجلی کے بل ہیں وہ صارفین کے اوپر جانے ہیں. 1 جولائی سے بھی مہنگا ہو رہا ہے، 1 جولائی سے مہنگا ہو رہا ہے. پھر کوئی 150 ارب کے گیس کے اضافی بل جو ہیں وہ آپ کے اوپر آئیں گے. اب وہ کوئی 2 کروڑ اور 30 لاکھ صارف ہیں بجلی کے. اس کا مطلب کہ ہر ایک صارف کے حصے میں 10,000 روپے کا اضافی بل آنا ہے. 10,000 روپے اوسطاً 10,000. اب یہ 1,000 ارب کا جو ٹیکہ ہے، 1,000 ارب کا ٹیکہ جون کے بجٹ میں جو لگنا ہے، اس کا مطلب یہ 3 کروڑ خاندان ہارون صاحب رہتے ہیں اس ملک میں. 1,000 ارب کا مطلب یہ ہے کہ 35 سے 40 ہزار روپے کا اوسطاً ہر خاندان کو ٹیکہ لگنا ہے گرمیوں میں. جون جولائی گرمی، بجٹ، لوڈ شیڈنگ، ٹھیک ہے، مہنگائی، یہ 4-5 چیزیں مل کے شاید سیاسی جماعتیں تو لوگوں کو باہر نہ نکال سکیں، لیکن یہ 4-5 چیزیں گرم معاملہ ہے. خود ضرور نکال لیں گے. ایسے ٹھیک ہے، بے چینی پیدا ہوگی، بے چینی، جی بالکل بے چینی پیدا. ظاہر ہے اگر ایک آدمی جس کی تنخواہ 20,000 ہے، اس کی پہلے ہی 5-6 ہزار تو جا چکی ہے، اور چلی جائے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بے چینی تو پیدا ہوگی. وہ بے چینی کیا شکل اختیار کرے گی؟ کیا ہم مولانا فضل الرحمان کی قیادت تسلیم کر لیں گے؟ کیا ہم چاہیں گے زرداری صاحب واپس آ جائیں؟ یہ دونوں تو آ بھی نہیں سکتے حکومت میں. کیا ہم چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب ان کی مدد سے برسر اقتدار آ جائیں؟ یہ نہیں ہوگا. البتہ یہ کہنا کہ لوگ بے چین نہیں ہوں گے اور سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، یہ کہنا مشکل ہے. اس لیے کہ جب خلق خدا تنگ ہوتی ہے
جب حبس ہوتا ہے آندھی تو آئے گی. آندھی تو آئے گی. لیکن یہ وہ بات زیادہ بالکل آپ خطرناک. کی صحیح دیکھیں ہے. سیاسی قیادت کے بغیر اگر لوگ نکلتے ہیں تو زیادہ خطرناک ہے. وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. مگر وقت کا دھارا کس اور بیٹھتا ہے اس کو بھی ڈاکٹر صاحب ایزی نہیں لیا جا سکتا. پی ٹی آئی بھی ہارون صاحب اس کو ایزی نہیں لے سکتی. آج اگر ان کے حق میں وقت چل رہا ہے تو کل کو اپوزیشن جماعتوں کے حق میں بھی چل سکتا ہے. چل سکتا ہے. میرا نہیں خیال اس لیڈرشپ کو قبول کر سکتے ہیں فعال طبقات بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی. پھر مجھے خطرہ ہے کہ اس کی اور شکل بنے گی. ابھی آزاد کشمیر پہ بات ہوگی تھوڑی دیر میں, تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہاں بھی ایک گروپ بن رہا ہے, فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو کوئی متعین طور پہ دیکھیں عمران خان صاحب کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ ہماری کتنی دفعہ بحث ہوتی تھی کہ نہیں آ سکتا, اور نہیں آ سکتا تھا جو اس کے حالات تھے. یعنی 90 سیٹیں اسے مل رہی تھی سروے میں 2013 میں. اس نے کمال مہارت سے انہیں 34 تک محدود کر دیا. لیکن پھر وقت بدل گیا, کچھ چیزوں نے اس کی مدد کی, کچھ اس کی پاپولیرٹی بڑھی, کچھ کے مخالفین مصیبت میں پڑے, کہیں سے اسے غیر معمولی مدد مل گئی اور وہ آ گیا. تو ابھی کچھ کہنا مشکل. اچھا 9 مہینے کی بات, 9 مہینے کی ہارون صاحب, جو پی ٹی آئی کا گراف ہے وہ گرا ہے, پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا چڑھا نہیں ہے. تو کمزوری حکومتی جماعت میں آئی ہے. وہاں پہ کوئی مطلب اگر 150 سیٹیں پی ٹی آئی نے تقریباً لے لی تھیں اور این لیگ 80-82 پہ بیٹھ گئی تھی اور پیپلز پارٹی وہ 54 پہ تھی شاید, تو وہ سیٹیں پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی تو تقریباً ادھر ہی رہیں گی. ان کا گراف نیچے ضرور آیا ہے. تو یہ اپنی طاقت سے ابھر نہیں رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی کمزوری کا کچھ فائدہ ضرور اٹھایا جا رہا ہے. مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. اس گرداب سے نکلنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کیا کوئی پالیسی موجود ہے یا نہیں, اس سوال کا جواب بھی جاننے کی کوشش کریں گے. معیشت کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بات کریں گے. ڈالر کو بے لگام جو ہو چکا ہے, اس کو لگام کون ڈالے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے قوم کو بہت خواب دکھائے تھے کہ ہمارے سمندر سے تیل اور گیس کے ذخائر برآمد ہوں گے اور ملک میں نوکریوں کا سیلاب آ جائے گا, معیشت ہماری بہت مضبوط ہوگی. کیا وہ خواب سب ادھورے رہ گئے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت کی بحالی کے حوالے سے آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. ہم نے تو بڑی امید لگا رکھی تھی ہمارے سمندر سے نہ جانے کون کون سے ذخائر برآمد ہوں گے. ایسا تو کچھ نہ ہو سکا. معیشت کہاں جائے گی اب ہماری؟ دیکھیے اگر تیل نکل آتا تو وہ کوئی عمران خان صاحب وزیر اعظم کا کوئی ذاتی اثاثہ تو نہیں بننا تھا, سارے ملک کا فائدہ ہوتا. اب اگر تیل نہیں نکلا تو وزیر اعظم صاحب کا کوئی ذاتی نقصان تو نہیں ہوا, پورے قوم کا نقصان ہوا. ایک تو آپ سوچئے کہ یہ الٹرا ڈیپ کہلاتا ہے کہ سمندر کا جو ڈیپ ترین علاقہ ہے وہاں آپ تیل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. 3 کلومیٹر کا پانی ہے سر, 3 کلومیٹر کا پانی, اور اس کے نیچے 5 کلومیٹر مزید آپ نے زمین کے نیچے جانا. ٹھیک, ایسے ہزاروں کنویں سالانہ کھودے جاتے ہیں دنیا بھر میں, اور جو اس میں سے کامیابی کی جو شرح ہے وہ 15% صرف کنویں کامیاب ہوتے ہیں, 85% کنویں فیل ہو جاتے ہیں. لیکن سائزمک رپورٹ آتی ہے, پہلی رپورٹ ہارون صاحب, سائزمک رپورٹ کے بعد اس میں اگر آپ کو اشاریے نظر آنے لگیں تو پھر ملک جو ہیں وہ پیسہ خرچتے ہیں. ایسے کنویں کے اوپر تقریباً 13-14 کروڑ روپیہ روزانہ کا خرچہ آتا ہے, تقریباً $1 ملین روز کا خرچہ ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارا کوئی 80-100 ملین ڈالر کا خرچہ ہوا. لیکن دنیا بھر یہ خرچہ کرتا ہے بیکاز وہ کہتے ہیں رسک اینڈ ریوارڈ. جو خطرہ آپ لے رہے ہیں $100 ملین کا, اور جو آپ کو انعام ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں کوئی بڑا معاملہ بن گیا. ایسے بڑے ملک 80-100 ملین ڈالر خرچتے ہیں, ہر سال کے ہزاروں کنویں نکلتے ہیں, کھودے جاتے ہیں, اور ان میں سے 15% جو ہیں وہ سکسیسفل ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم متحمل ہیں, ہمارا خزانہ اس چیز کا متحمل ہے, ہماری قوم متحمل ہے, کتنا پیسہ لگا دیا جائے. کیا کوئی اشارے تھے ان کے پاس؟ ایک تو یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں لگتا. جو کمپنیز کھود رہی ہوتی ہیں ان کا پیسا لگتا ہے. اس میں 4 کمپنیز ہارون صاحب انوالو تھی. اس میں 2 کمپنیز پاکستانی تھی, OGDC اور PPL, اور 2 کمپنیز بیرونی تھیں. ENI ایکچوئل آپریٹر تھا جو کھود رہا تھا, اور ایکسن موبل جو ہے وہ اس کا پارٹنر تھا. تو 50% پیسہ OGDC کا اور PPL کا لگا, اور 50% پیسہ ایکسن اور
ENI اور ایکسن موبل کا لگا. تو پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں لگا, حکومت پاکستان کی آپ سمجھیے 2 کمپنیوں کا 25% پیسہ اس میں لگا. پر یہ تو دنیا میں چلتا ہے, ایسے ہی پیسہ خرچا جاتا ہے. مارجن تو ڈاکٹر صاحب چلیے ہم پرائم منسٹر کو دے دیتے ہیں, مگر ہارون صاحب تنقید کی وجہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے بہت سے اشارے, بہت سی خوشخبریاں دے دیتے ہیں عمران خان صاحب. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کوئی زیادہ درست فیصلہ نہیں تھا, یہ ظاہر ہے رسک لیا جاتا ہے, اور یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں فیصلہ, مریم اورنگزیب نے کہہ دیا. آج میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا, ان کا بہت چرچا ہو رہا تھا ادھر ادھر باتوں میں کہ یہ ایکسن موبائل میں رہے ہیں بڑا طویل عرصہ. انہوں نے کہا ہاں میں رہا ہوں, مگر میرا کیا تعلق ہے ایسے, یہ تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا. تو میں نے کئی اور بہت قریبی لوگوں سے پوچھا خان صاحب کے کہ میں نے یہ خوشخبری سنانے کی ضرورت کیا تھی. انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی قوم کو خوشخبری سنائے. بھائی یہ کیا بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خوشخبری سنائے. ہمارے پاس دوسرے بہت آپشن تھے, ہمارے پاس سوات پہ سونا ہے, زیادہ آسانی سے نکل سکتا ہے, اس میں کئی سال لگتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. ہارون صاحب آن شور آئل کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں آپ, سمندر میں جا کے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ذہن میں گیس کے ذخائر ہیں, جہاں کچھ سیکورٹی کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا, سڑکیں بنانی پڑیں گی. ہمارے پاس رکٹک میں سونا ہے, ہمارے پاس وزیرستان میں گیس ہے, خوشاب تک یہ پٹی ہے پوری, راجستان انڈیا نے کھود لیا اکراس دا بارڈر. وہ ہمارے پاس دوسرے آپشن تھے. اب یہ جو ان کی خوشخبری دینے کی خواہش ہے نا, یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتے ہیں, خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. تاثر اس سے خراب ہوا تھوڑے سے. چلیے وہ جو 7 ارب روپے ہے وہ پاکستان ہی کے لگے, مگر وہ 7 ارب روپے کہیں اور لگنے چاہیے تھے, اور 15% نہیں. ڈاکٹر صاحب واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ 10% چانس ہے. اب 10% چانس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم دعا کرے, اور اس شام بھی کہہ رہے ہیں جب ان کا اپنا ترجمان کہہ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. اچھا, یہ تو ان کے ترجمان نے کہا, بخدا مجھے 20 دن پہلے معلوم تھا, مجھے ایک ٹاپ ایکسپرٹ نے بتایا, ساری تفصیلات بتائیں. میں نے کہا ایسے ڈپریشن پیدا ہوگا. چلیے کچھ دن میں واضح ہو جائے گا, بعض اوقات آدمی کے پاس خبر ہوتی ہے وہ نہیں دیتا. وزیر اعظم صاحب اتنے بے خبر ہیں, اور یہ ان کے لوگ ہیں. جس آدمی نے تردید کے, ندیم بابر ان کا نام ہے, انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہیں بتایا پہلے؟ ایک میسج کرنے کی ضرورت ہے. 5 منٹ کی تقریر کے بعد یہ خبر ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں بتایا گیا, کیوں نہیں بتایا وزیر اعظم کو؟ اور وزیر اعظم بلائیں اور اس سے پوچھیں, اور خود اپنی حالت پہ بھی غور کریں, اپنے طرز عمل پہ بھی, کہ کچھ بھی کسی وقت موصوف کہہ دیتے ہیں, وہ کن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا, ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں اسی والے معاملے میں. آپ اندازہ کیجئے کہ بدھ کے دن, پچھلے ہفتے بدھ کے دن وزیر اعظم صاحب نے سارے فوریکس کے ڈیلرز کو بلایا اور ان کو کہا کہ 144 روپے سے آپ نے ڈالر اوپر نہیں جانے دینا. اس میٹنگ میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود تھے. جمعرات کو اسٹیٹ بینک نے خود سے 5 روپیہ گرا دیا. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بدھ کو گورنر صاحب یہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ جمعرات کو میں نے یہ کام کرنا ہے, تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہیں بتایا؟ وزیر اعظم صاحب نے بدھ کو یہ کیوں پبلکلی کہا کہ 144 سے اوپر نہیں جانے؟ وہاں موجود تھے, ان کو پتا تھا. یہ وہی والا ہوا جو ندیم بابر والا آپ نے ذکر کیا, کہ ندیم بابر صاحب 5 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے بند کر دیا ریگ, اور وہ پیک کر کے چلے گئے, اور اس سے 5 منٹ پہلے آپ تقریر کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی گورنر صاحب کو موجود ہیں اگر اس میں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جمعرات کو صبح گورنر صاحب نے سوچا کہ میں 5 روپے گرا دیتا ہوں. یہ تو ابھی ان گورنر کی بات ہے, پچھلے گورنر بھی ہوں, پچھلے گورنر بھی یہی کرتے رہے. خان صاحب کو کسی چیز میں اعتماد بھی نہیں لیتے, راتوں رات اپنا جو دل چاہتا ہے من چاہی وہ چیز کر لیتے ہیں, پیسہ نیچے آ جاتا ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے. من چاہے کی بات نہیں ہے, حالات کا دباؤ ہے, اور اس میں ظاہر گڑبڑ بھی ہے, مینوپولیشن بھی ہوتی ہے. مگر خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں بتاتے کیوں نہیں, یہ قابل فہم نہیں ہے. اچھا, ایک اور کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے. سربت ہم سب ایک بیرونی ایلیمنٹ, جون کی جنوری 29 اسی سال 2019 کو ایک وکی لیکس نے ایک ڈاکیومنٹ لیک کیا تھا. وہ اس کا ٹائٹل ہے آرمی اسپیشل آپریشن فورسز ان کنونشنل وارفیئر, یعنی کہ امریکہ کی آرمی اور غیر روایتی جنگ کس طرح لڑتی. وہ میں جب پڑھنا شروع ہوا میں حیران رہ گیا کہ بات آپ آرمی کی کر رہے ہیں, یو ایس آرمی, اور بار بار اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے IMF اور ورلڈ بینک. اس ڈاکیومنٹ کے اندر جو وکی لیکس نے لیک کیا اس میں بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے, اور جب بھی ان دونوں اداروں کا نام آتا ہے تو آگے لکھا جاتا ہے فائنینشیل ویپنز. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مالی ہتھیار. آپ مالی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. اور ایک وہ آئن بریمر صاحب ہیں, ان کے یورو ایشیا گروپ کو جو ہیڈ کرتے ہیں,
وہ کہتے ہیں انسٹیڈ آف فائٹنگ کنٹریز ملیٹریلی، سر آپ نے ترجمہ کر دینا، انسٹیڈ آف فائٹنگ کنٹریز ملیٹریلی دا یو ایس کین ناؤ ٹرپل دیم فائنینشلی. بالکل سادہ بات ہے کہ جنگ لڑنے کی بجائے، اسلحے سے جنگ لڑنے کی بجائے مالی طور پہ تباہ کر دینا چاہیے. یہ وہ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سپر پاور جو ہے وہ صرف حکومت سے نہیں ہوتی ہے، فوج سے نہیں ہوتی ہے، اسلحے کی طاقت بھی ہے، میڈیا کی پاور بھی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، اور یہ مالی طور پہ تباہ کرنے کی صلاحیت. تو ان کے آدمی ہیں یا ان کے لوگ موجود ہیں، ہر کہیں موجود ہیں. فوج میں ان کے لوگ پکڑے گئے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اور لوگ ہمارے پچھلے سے پچھلے برس آئی بی کا ایک وفد گیا تھا، اس کے 12-13 آدمیوں کو انہوں نے کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ آئی ایس آئی کے بارے میں انفارمیشن دیں. وہ خبر میں نے چھاپی تھی، اس کی کبھی تردید نہیں ہوئی. اور آئی بی کا چیف تو ایک معقول آدمی تھا اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. مگر جو افسر گئے انہوں نے امریکیوں نے لبانے کی کوشش کی. تو یہ تو ہمیشہ جاری رہا. اس سچویشن میں جب آپ اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر رہے ہیں، یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے، اور سی پیک ہے اور یہ ہے، اور آپ یہ کہیں کہ آپ کے خلاف سازش نہیں کی جائے گی، یہ کیسے؟ اچھا یہ بتائیے کہ معیشت کے حوالے سے آج کے دن کے بعد کیا تنقید کرنا پی ٹی آئی کے اوپر واجب ہوگا؟ ان کی تو اب پالیسی تو چلی گئی شرائع جمہوریت سے تو کوچ کر گئی، معاشی پالیسی تو اب واشنگٹن پہنچ گئی. وہ 1900 پینسلوینیا ایوینیو کہلاتا ہے جہاں پہ آئی ایم ایف کی بلڈنگ بنی ہے. تو اب پالیسی تو ان کی آ رہی ہے، تو پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنا سکتے. ہم نے جن لوگوں کو اپنے ووٹ سے حکومت سونپی ہے، یہ جیسے بھی سونپی ہے، تو کرنا پڑے تو گا. وہ تو ذمہ دار تو وہ ہے. ہم تو ان سے پوچھیں گے نا، ہم امریکہ سے جا کے تو نہیں پوچھیں. وہ ہر چیز کہتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کی وجہ. کوئی سوال پوچھ لیجئے، کوئی سوال پی ٹی آئی کے نمائندے سے پوچھ لیجئے، جواب یہ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این. اب خدا کے لیے بس کر دیں کہ نون لیگ سے جواب لے لیں. اب خود بھی کچھ ہارون صاحب انہیں جواب دے دینے چاہیے اپنے طور پہ بھی. ظاہر ہے وہ تو اب تو ذمہ دار وہی ہیں جو فیصلے وہ کر رہے ہیں، اس کے تو وہی ذمہ دار ہے نا. دیکھیے خرابی، وہ بہت ملبہ چھوڑ گئے، یہ بات ٹھیک ہے. یہ ملبہ کس نے اٹھانا ہے اور راستہ کس نے صاف کرنا ہے؟ آپ روز قوم کو خوشخبریاں سناتے رہے اور خود بھی خود فریبی کا شکار بھی رہے اور دوسروں کے بھی کرتے رہے. اور اب بھی آپ فیصل بابڈا کہتا ہے اتنی نوکریاں نکلیں گی کہ آپ سنبھال نہیں سکے. کہ وہ ڈاکٹر امجد صاحب سے میں نے پوچھا، وہ سٹوری ویسے چھپ بھی گئی ہے کہ وہ فیصل بابڈا صاحب نے سینکڑوں نوکریاں دے دی. 1 ارب کہا تھا. نہیں، ابھی چند دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے کہ اپنے حلقے میں اتنی سو ملازمتیں، انہوں نے کہا ہماری تقریب تھی، انہوں نے کہا میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اس تقریب میں آئے، وہ اخوت نے وہ پیسے دیے جو غیر سیاسی تنظیم ہے، جو ہندوؤں کو بھی کر دیتی تھی، سکھوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی. اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے، کسی پارٹی سے کیا تعلق ہے. وہ 30 ارب روپے کے غیر سودی قرضے دے چکے ہیں، اور اتنے ہر مہینے میرا خیال 1-1.5 ارب کے دے رہے ہیں. وہ کافی ان کا پوٹینشیل بڑھ گیا. تو وہ آئے، تقریب میں شامل ہوئے، ہی گیو دا امپریشن کہ نوکریاں انہوں نے دی ہیں اور پیسے بھی انہوں نے دیے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تردید بھی نہیں کریں گے، ہم سیاسی تھوڑی ہیں، ہم کسی سیاسی بحث میں کبھی کسی حال میں نہیں پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کب خوشخبری ملے گی کہ ڈالر واپس اپنی جگہ پر آ گیا ہے اور روپے کی قدر بحال ہو گئی ہے؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ سروت دیکھیے، وعدے جو کیے گئے تھے نا، وہ وعدے کیے گئے تھے کہ 21 کروڑ پاکستانیوں کو صبح دوپہر شام اعلیٰ ترین کھیر کھلائیں گے. ٹھیک، اعلیٰ ترین. اب وہ کھیر کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 4 چیزیں درکار ہوں گی. جیسے پہلے ہم سیاسی چورن کی اجزاء کی 4 اجزاء. آپ کو خالص ترین گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ نہیں چلے گا سر، کھیر بنانی ہے گائے کا دودھ پہلا. دوسرا یہ کہ آپ کو خالص پنجاب کی شکر، دوسرا اجزاء. اور تیسری باسمتی رائس آپ کو چاہیے، اس کے اندر ملائیں گے. اور چوتھی پھر ہارون صاحب انگلی، جس سے آپ کھیر کھائیں گے. تو ان سے پوچھا کہ ان 4 میں سے آپ کے پاس اس وقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت تو صرف انگلی ہے. یہ باقی چیزیں دیکھیے، وعدے بہت سارے کر لیے گئے. اور پھر وہ 200 ارب والا وعدہ آپ کو یاد ہے کہ وہ 100 ارب انہوں نے آئی ایم ایف کے منہ پہ مارنا تھا، اور وہ آئی ایم ایف والے بیچارے کہتے رہے کہ بھئی وہ زور سے نہیں مارنا، وہ آہستہ مارنا ہے آپ نے. پھر 50 لاکھ گھر تھے. وہ 37 ٹاسک فورسز آپ کو یاد ہے؟ میں گن رہا تھا 37 ٹاسک فورس، وہ کہاں گئیں؟
ان میں سے کس نے کیا کیا؟ کوئی ذکر ہی نہیں. وہ 1 کروڑ نوکریاں. اچھا وہ 1 ارب نوکریاں جب انہوں نے وادر صاحب نے کہا تھا تو میں بڑا سوچتا رہا کہ بات اتنی غیر واجب نہیں تھی کہ 1 ارب درخت بھی لگائے گئے تھے نا. تو ہر درخت کے لیے اگر آپ ایک مالی کو بھرتی کر لیں تو نوکریاں پوری ہو تو آپ کی جائیں گی پوری نکل آئیں گی. اب وہ الگ بات ہے کہ 1 ارب ہماری آبادی نہیں ہے تو وہ شاید چین سے لانا پڑے لوگوں کو جو بٹ لوگوں کے اوپر تکالیف جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. بہت بڑھ گئی. دیکھیے یہ کسی کو معیشت پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو اپنی 2 وقت کی روٹی اور بچوں کی تعلیم سے غرض ہے. 2 صرف 2 اشاریے عام آدمی استعمال کرتا ہے. مہنگائی. وہ جب بازار میں جاتا ہے مارکیٹ میں جاتا ہے وہ اس کی ایک خاص سی باسکٹ ہے کہ کتنے پیاز لینے ہیں کتنے آلو لینے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ آج قیمتوں کا کیا حال ہے. مہنگائی اور بے روزگاری. تیسرا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. مہنگائی اور بے روزگاری اسی سے غرض ہے. اسی سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. اور اگر آپ نمبرز پہ جانا چاہتے ہیں تو پچھلے 9 مہینوں میں ہارون صاحب 9 مہینوں میں 11 لاکھ پاکستانی اضافی پاکستانی ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں. اور مہنگائی کی وجہ سے 41 لاکھ پاکستانی اضافی پاکستانی ہیں مزید. پہلے 5 کروڑ ہوا کرتے تھے اب 5 کروڑ اور 41 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائع غربت سے گر گئے ہیں. اور ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی ابتدائے عشق ہے. روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب کرٹیسزم اس چیز کے اوپر بھی ہے اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو دوست ممالک سے جو قرضہ لیا تھا جو پیسے لیے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ یہ بھی نہیں وہ تو ادائیگیوں میں گئے. خیر یہ کیا کرٹیسزم وہ ختم ہو گئے. وہ تو ظاہر وہ پی گئے. وہ تو پیسے تو گئے. وہ تو جب بالٹی میں سوراخ آپ کو ادائیگی کرنی ہے یہ پیسے بھی اسی طرح چلے جائیں گے. ان چیزوں سے نہیں سنبھلتا ملک. انڈسٹریلائزیشن سے سنبھلتا ہے. امن چاہیے ہوتا ہے اس سے سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے اس سے معیشت گرو کرتی ہے. ان میں سے تو کوئی چیز نہیں ہے اور فوری طور پہ کسی چیز کی امید بھی نہیں کی جا سکتی. آپ ادائیگیوں کی بات کریں ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں وہ پیسہ پی گئے ہیں. وہ کس طرح سے پی گئے ذرا آپ تو بتائیں. اگست اور آج کے دن کے درمیان جو یہ امدادی پیکج جس کو ہم کہا کرتے تھے امدادی پیکج وہ 1 سال کا لون تھا وہ 9.2 ارب ڈالر. 3 ممالک چائنا سعودی عربیہ اور یو اے ای اور مجموعی اماؤنٹ تھی 9.2 ارب. اس میں سے 5 ارب تقریباً پرانے قرضے واپس کیے گئے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن 4 ارب اضافی قرضہ ہے اس کے اندر. وہ پیسہ بچا نہیں ہے وہ ہم پی گئے. وہ ختم ہو چکا ہوا پیسہ. اور یہ اب ایک آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرط ہے کہ جو 1 سال کا قرضہ آپ نے لیا ہے آپ نے ان تینوں ممالک کے پاس جانا ہے اور ایک لیٹر آف کمفرٹ ہمیں دینا ہے کہ وہ 1 سال کے بعد رینیو ہوگا ورنہ یہ آئی ایم ایف کا پیکج نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں آپ ان سے لکھوا کے لائیں کہ یہ پیسے ہم نے سال کے بعد ان کو واپس نہیں کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں جو آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے وہ آپ ان ملکوں کو واپس نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ڈھول شادیانے یہ باجے کیوں بجائے جا رہے ہیں ہارون صاحب؟ نہیں شادیانے کون بجائے. تو آئی ایم ایف کی ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لے لیں قوم کو بھی اعتماد میں لے لیں. پارلیمنٹ کو کب کسی نے اعتماد میں لیا؟ یہ کوئی نہیں لیتا. پارلیمنٹ کو کب کسی نے اعتماد میں جب وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب قرضے لے رہے تھے اور ملک کو تقریباً گروی رکھ دیا تو انہوں نے پارلیمنٹ سے پوچھ کے نہیں ہارون صاحب یہ پوچھنا چاہیے پارلیمنٹ سے. مگر یہ کوئی روایت کبھی یار پارلیمنٹ خود انسسٹ نہیں کرتی خود اسلٹ نہیں کرتی تو ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں نا نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف والے بھی اٹھ کے کھڑے ہوں تو پارلیمنٹ کو بتایا جائے کم از کم اس کی کمیٹیاں بنائی پاورفل کمیٹیاں بنائی جائے. دنیا میں یہی ہوتا ہے. یہ اسی کا نام جمہوریت ہے دراصل. مگر یہ تو یہاں تو یہ ایک دیوتا ہوتا ہے عمران خان ہوتا ہے یا زرداری ہوتا ہے یا نواز شریف ہوتا ہے یا شہباز شریف ہوتا ہے. اور اب وہ جب دیوتا نہیں رہتے تو ان کی اولاد ہوتی ہے. یہ جمہوریت تھوڑی ہے. جمہوریت ہو تو ضلعی حکومتیں ہوں. جمہوریت ہو تو چیف منسٹر پاورفل ہوں. جمہوریت ہو تو وزیر کے پاس اختیارات ہوں. وہ اختیارات تو کسی کے پاس نہیں. پر ادھر تو آدھی پارلیمنٹ ہارون صاحب کہہ رہی ہے کہ چور ڈاکو ہیں وہ لوگ. ادھر سے آدھی پارلیمنٹ کا آواز آتی ہے کہ جی آپ سلیکٹڈ پی ایم ہیں. تو ان کا جو آپ کی اور میری زندگی میں گزر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو ہماری تکالیف کا بوجھ پڑ رہا ہے اس سے تو کوئی ریلیونسی نہیں رہی. کسی کی بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کی کوئی ریلیونسی. صحیح ہے. چلیے بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے. بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے مگر بات کریں گے چیئرمین احتساب بیورو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب سے متعلق. وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بہت بڑی بڑی صفائیاں پیش کرتے ہیں. آخر انہیں صفائیوں کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کیا چیئرمین نیب کسی دباؤ کا شکار ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، بات کریں گے چیئرمین نیب سے متعلق. وہ اتنی صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہیں ہارون صاحب؟ کوئی دباؤ؟ دیکھیے ابھی ایک صاحب ان کا تشریف لائے تھے میرے پاس، میں نے ان سے کہا کہ یہ عجیب و غریب باتیں، ایک انٹرویو ہوا ہے اس میں چھپی ہیں، اس کے بعد چیئرمین صاحب دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں. یہ کوئی قابل فہم نہیں. اب میری یادداشت اتنی اچھی نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کالم میں ویسے تو بے شمار سنسنی خیز انکشافات ہیں، مگر یہ کہ دو آدمی بات کر رہے تھے آپس میں، ان میں سے ایک نے کہا 5 کروڑ روپے انہیں دیں، یا شاید کہا 5 ارب روپے دیں، اور وہ نہ مانے تو پھر اس کو ڈرتا نہیں تو اڑا دو، یعنی موت. یہ کہا کہ وہ منسٹرز کالونی میں ان کی کھڑکی، انہوں نے کہا بقول انٹرویو کرنے والے کے کہ ان کی کھڑکی توڑ کے تو فائلیں چرا لی گئی. یہ کہا گیا کہ ان کے ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے زرداری صاحب کو. اسلم رئیسانی صاحب نے 99 کروڑ روپے جو ہے اپنے دوستوں میں بانٹ دیا اور پھر 3 مہینے کی مہلت لی ہے، اور 40 کروڑ روپے صاف پانی کمپنی کو علی عمران صاحب جو ان کے داماد ہیں، صاف پانی کمپنی نے ان کو دے دیے، سلمان کے شہباز شریف صاحب کے بارے میں. عجیب و غریب انکشافات ہیں، اور یہ ان سے کہا گیا آپ کو صدر بنا دیا جائے گا ملک کا. جاوید اقبال صاحب کو جی انہیں پیشکش کی گئی، اور ایک اخبار پہلے چھاپ چکا ہے کہ ان سے کہا خانہ کعبہ میں اس پہ آپ سے ایگریمنٹ ہوگا، وہاں آپ سے پیمان کیا جائے گا. بے شمار چیزیں. میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہوا جی؟ وہ کہتے ہیں جناب کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ ان کا موقف ہے، کوئی انٹرویو نہیں ہوا. ایک اخبار نویس آیا، اس نے کسی اور کام سے آیا، کسی انفارمیشن کے لیے، کس چیز کے لیے، اور وہ ان سے ملا اور کچھ گفتگو ہوئی. جو کچھ اخبارات میں آج تک جتنی افواہیں چھپ چکی تھی اس نے انہیں جمع کیا اور چھاپ دیا. اب ہم اس کا کیا کریں؟ یہ تو بڑی سنگین بات ہو گئی. یہ ان کا بالکل واضح طور پر موقف، میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں. اور میرے دفتر میں وہ تشریف لائے، مجھے آ کے بتایا، میں ان سے دوپہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کیسے ہوا تھا؟ ایک چیز کی تردید کریں. انہوں نے کہا کس چیز کی تردید کریں؟ اس سے پہلے بہت سی مکانی چیزیں چھپ چکی ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے بعد یہ البتہ وہ دباؤ میں نظر آئے. یہ بھی کہا گیا کہ بھائی انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کوشش ہو سکتی ہے. یہ بھی اس میں کہا گیا کہ تینوں ایک پیج پہ ہوں گے، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، اور ہر کوئی ان سے ناراض ہے، ان کی جان خطرے میں ہے. یہ تو مجھے ویسے لگتا ہے کہ پرابلم تو نہیں ہو سکتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کی ایک بڑی کمپین لانچ کی جائے گی. یہ ذمہ دار ذرائع نے مجھے بتایا، اس کا کوئی تعلق نیب سے نہیں ہے، چیئرمین صاحب سے نہیں ہے. مجھے بالکل اور قابل اعتماد ذرائع نے بتایا جیسی عمران خان کے خلاف پلان کی تھی نون لیگ نے، مگر کر نہیں سکی تھی. بس اتنی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. بڑی کریکٹر اسیسینیشن کمپین جو ہے وہ لانچ کی جائے گی. ویڈیوز وغیرہ کی بات ہو رہی جی، کوئی ویڈیو وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات ہو سکتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے چیئرمین صاحب کو اخبار نویسوں سے نہیں ملنا چاہیے، کم از کم ان سے نہیں ملنا چاہیے جو کچھ بھی چیز ان سے منسوب کر سکتے ہیں. یہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک لفظ نہ ہم لکھتے ہیں نہ چھاپتے ہیں، نہ کبھی اس کا دوستوں سے بھی تذکرہ کرتے ہیں. وہ تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے پاس آج بھی 10-20 میرے پاس خبریں ہیں. جتنی یہ خطرناک باتیں لکھی ہیں کسی صاحب کی جانب سے، اس پر تردید تو آنی چاہیے جاوید اقبال صاحب کی، ورنہ لوگوں کے ذہن میں تردید کرنی چاہیے وضاحت سے، اور اس طرح کی لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے. جو کوئی بھی چیز آپ گھنٹوں ہماری باتیں ہوتی ہیں، بہت اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں بے شمار خبریں ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. کل بھی ایک کسی جگہ کوئی میٹنگ تھی، اس کی ساری تفصیلات مجھے معلوم ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دیں اور لکھیں. لا تعداد خبریں ہوتی ہیں ہم اخبار نویسوں کے پاس، مگر وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. بہرحال انہیں سے اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے. اور جو کریکٹر اسیسینیشن کمپین ہونے والی ہے، وہ لوگ کچھ خدا کا خوف کریں، اور اگر کوئی لوگ انہیں روک سکتے ہیں تو انہیں روک. جی، کچھ لوگوں کو روک لینا چاہیے. دیکھیے 21 سال ہو گئے، 21 سال پہلے نیب کو بنایا گیا. میرا تجزیہ یہ ہے کہ پہلے 19 سال تو اس کا جو مقصد تھا وہ سیاسی حریفوں کو ڈرانا دھمکانا تھا. تو وہاں پہ تو نیت ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ پچھلے سال 2 سال سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ نیت پیدا کر لی گئی ہے کہ انہوں نے احتساب کرنا ہے. لیکن احتساب کرنے کے لیے نیت کے علاوہ قابلیت کی بڑی ضرورت ہے.
اس کے پاس انویسٹیگیشن کرنے کی اسپیشلی وائٹ کالر کرائم بڑا مشکل کام. اب دیکھیے جو سنگاپور کی جو کرپشن کی کمپنی ہے, جو کرپشن کی اینٹی ہے, جو اینٹی کرپشن دیکھتی ہے, اس کا جو ریزلٹ ہے کنوکشن کا وہ 97% ہے, اور جو ملیشیا میں ہے اس کا 80% ہے. ہمارے ہاں کوئی 26,000 کمپلینٹس جو پچھلے سال انہوں نے ڈیٹا چھاپا, 26,000 کمپلینٹس آئی تھیں, 26,500 کچھ کام, اور اس میں سے 26,000 انہوں نے رد کر دی. ان کے پاس جو کنوکشن کا ریٹ ہے وہ تقریباً 25% آتا ہے. تو ان کے پاس قابلیت انہوں نے پیدا نہیں کی. ہماری پولیس کا 5%, ہمارا وہ جو ہماری پولیس کا 5%. ہارون صاحب جو ہماری ایف آئی اے ہے مالی جرائم کے جو دیکھتی ہے ان کا 7%. چلیے اس سے متعلق بات کرتے رہیں گے. اچھا اس انٹرویو میں ایک بات بڑی اہم ہے, اس میں ایک ہیرو ایمرج ہوتا ہے اور وہ ملک ریاض صاحب. انہوں نے کمال کر دیا, انہوں نے ایسی بستیاں بسائی ہیں کہ آسٹریلیا سے آنے والے اس پہ رش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہی یہ بات اس انداز میں جس طرح پیش کی گئی. آپ کے پاس بڑی اہم 2 اچھی خبریں ہیں ہارون صاحب, ان کی طرف بڑھیں گے ابھی. ایک تو یہ ہے کہ فارورڈ بلاک بن گیا ہے, اس کا اعلان ہو گیا ہے. شاہ غلام قادر جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے, انہوں نے کہا, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, لیکن یہ ہمارے ساتھ شہباز گل صاحب موجود ہیں. اب یہ مجھے پڑھنا پڑے گا, یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ ایک تو ترقیاتی بجٹ آدھا رہ گیا, 241 ارب روپے رہ گیا, اس میں سے بھی صرف 60% خرچ ہوئے ہیں. ایجوکیشن میں 25 ارب میں سے صرف 13 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں, 52%. ہائر ایجوکیشن میں 5 ارب میں سے 2 ارب یعنی 40%. اسپیشل ایجوکیشن میں 1 ارب میں سے 22%. خواندگی میں 1.8 ارب میں سے 83.4 کروڑ 46%. میں پڑھ دوں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں 16 ارب میں سے صرف 6.8 ارب روپے خرچ. پرائمری ہیلتھ کیئر میں 16 ارب میں سے 6.9 ارب. باقی بھی فراہمی ابھی یہ پانی کی فراہمی اور پاپولیشن ویلفیئر 1 ارب میں سے یہ 88% ضرور خرچ ہوا. اور مکان یہ تو 100% کو ٹچ بھی کر سکتا ہے. تو اندازہ یہ ہے سڑکوں پہ 29 ارب روپے شہباز شریف کے زمانے میں تھے, اس میں سے 14 ارب صرف خرچ ہوئے ہیں. شہباز شریف کے زمانے میں 60-70 روپے خرچ ہوتے ہیں. خیر اب بجٹ بھی کم ہے, تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ فرمائیں اس پہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ ہارون صاحب. ہارون صاحب میں کوئکلی آپ کو پکچر دے دوں جو اکنامک سچویشن ہے. پچھلا جو بجٹ تھا اس میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا وہ 635 بلین رکھا گیا تھا, پروجیکٹ کیا گیا تھا 635 بلین, اور خرچ ہوا تھا اصل میں 411 بلین جو کہ 64% بنتا ہے. تو پچھلے سال کی ایلوکیشن اور اس کے بعد اس کا ٹرو ایکسپینڈیچر جو تھا گورنمنٹ میں وہ 64% تھا ٹوٹل بجٹ کا. الیکشن ایئر تھا, بہت زیادہ آپ کو پتا الیکشن ایئر میں اسپینڈنگ بھی زیادہ کرتے ہیں, آپ نے دکھانے ہوتے ہیں, آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, تو نارملی اسپینڈنگ شاید اس سے بھی کم ہوتی ہے. اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے سال تھوڑا زیادہ. اب جو اس سال ہمارے پاس سچویشن ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ بہت بہتر سمجھتے ہیں جو ملک کی اوور آل سچویشن ہے, اکانومی کی سچویشن ہے, قرضے لینے یا نہ لینے کے فیصلے ہیں. اس میں ہم نے ٹوٹل جو بجٹ رکھا تھا وہ 238 بلین تھا. تو 635 سے ہٹ کے 238 بلین تھا. اس میں سے 238 میں سے 185 جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ خرچ ہو چکا, آپ اسے کہہ لیں. اس کی ریلیزز ہو چکی جو اگلے ود ان منتھ یہ ہو جائے گا خرچ. اس میں 11 بلین اورنج ٹرین کے ابھی آنے والے ہیں چائنا سے, جو قرضہ لیا ہوا آ جائیں گے اس مہینے میں, وہ آلریڈی ایکسپینڈیچر ہو چکا, وہ ان کو ایلوکیٹ ہو جائیں گے. 9 بلین پنجاب تھرمل پارک کے ہیں اور 6.5 بلین انصاف کارڈ کے ہیں. تو یہ تقریباً 26 بلین یہ بنتے ہیں, اور یہ ملا کے ہو جائے گا 210 بلین. تو ہم جو ایلوکیٹڈ 238 بلین ہے ٹوٹل, اس میں سے 210 بلین تو یہ خرچ کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال کا خرچہ تھا 56 بلین جو تھا 56 بلین وہ ڈیو تھے ہمارے اوپر, پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی. آپ کو پتا ہوگا ہمارے پہ 142 کیسز بھی ہوئے اس سلسلے میں جو ہم بھگت رہے ہیں. اس میں کوئی 36 بلین ڈیولپمنٹ کا تھا اور 20 بلین نان ڈیولپمنٹ تھا. جو نان ڈیولپمنٹ تھا وہ بھی پے کر دیا, اور جو 36 بلین ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہم نے پے کرنا شروع کیا, اور اس کی ابھی تک ہم 8.4 اور 16.4 جو ہیں وہ ان کو ریلیز کر چکے ہیں. ٹوٹل ملا کے یہ 25 بلین یہ بھی ریلیز ہو چکے ہیں. تو اگر اس فگر کو بھی ایڈ کر لیا جائے تو ٹوورڈز دا اینڈ آف دس ایئر ہم 238 میں سے تقریباً 236 کے قریب جو ہے وہ خرچ کر دیں گے. تو یہ 100% ہوگا. چلیے اچھی بات ہے, اگر وقت ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ہائر ایجوکیشن پہ 40% ہے اور 7% اربن ڈیولپمنٹ پہ ہے,
اور 22% یہ مقامی حکومتیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ ہے. چلیے پھر کسی دن کے لیے ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ رکھیں گے. پھر انشاءاللہ آپ سے کبھی تفصیل ٹھیک سے ہے، بات بہت کریں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.